अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 16 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एयर इंडिया के तैयारे AI-171 हादसे की इब्तिदाई तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले हकायक सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही तैयारे के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए, जिसकी वजह से तैयारे की रफ्तार कम हो गई और वो गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान दोनों पायलटों के दरमियान बातचीत भी हुई है। एक पायलट ने पूछा, आपने इंजन क्यों बंद किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, ये मैं नहीं किया। इस गुफ्तगू के चंद सेकंड बाद ही जहाज की रफ्तार कम होने लगती है और तैयारा मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा जाता है। इस मामले में हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ने हादसे की वजह का पता लगाया है और अब इसने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी की। यह अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने की इब्तिदाई रिपोर्ट है। इसकी न सिर्फ टेक्निकी वजूहात सामने आई है, बल्कि कॉकपिट में हुए आखिरी गुफ्तगू ने कई नए सवालात को जन्म दिया है। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन्स हवाई जहाज ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और इंजन में खराबी की वजह से कुछ ही सेकंड में तैयारा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया और गिरकर तबाह हो गया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को रागिब कर रहा है। तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के वेलकम पुलिस स्टेशन इलाके में वाक़ जनता मजदूर कॉलोनी में आज हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे एक 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। हादसे के वक्त इमारत में बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 12 अफराद मलबे तले दब गए। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 6 अफराद को बाहिफाजत मलबे से निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि 5 से 6 अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है, क्योंकि ये इलाका बहुत गुंजान आबाद है और इसकी गलियां तंग हैं, इसलिए इमदादी कार्रवाइयां मुश्किल से हो रही है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और मुकामी पुलिस और इमदादी टीम भी मलबा हटाने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। फिलहाल हादसे की वजह वाज़ेह नहीं है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि इमारत इंतहाई खस्ता हाल थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। सावन के महीने के आगाज के साथ ही कांवरियों का हंगामा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रुड़की के बिल्डा गांव में कांवरियों ने एक जिले इंतजामिया की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। इस वाक़े में जिले इंतजामिया की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि इंतजामिया की गाड़ी सड़क पर चल रही थी कि कांवरियों से हल्की सी टक्कर लग गई। इसके बाद कांवरियों ने इंतजामिया की गाड़ी पर हमला कर दिया। कांवरियों ने गाड़ी की तोड़फोड़ की। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गाड़ी के अंदर बैठे एहलकार को अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से भागना पड़ा। कांवरियों की तरफ से हंगामा आराई का यह पहला वाक़ा नहीं है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा मचा। जुमेरात को हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बहादुराबाद थाना इलाके में क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने उस वक्त हंगामा मच गया था, जब एक कार HR11 ब्रिज़ा ने पानी ले जाने वाले कांवरियों को हल्की सी टक्कर दी थी। इस पर शिव भक्तों ने गुस्से में आकर गाड़ी को तोड़फोड़ की और इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों ने सड़क पर गाड़ी की तोड़फोड़ की और लाठियों से भी हमला किया। दूसरी जानिब रुड़की में भी मुश्तइल कांवड़ियों ने मामूली तसादुम के बाद सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। अर्बन नक्सलिज्म खत्म करने का दावा करते हुए महाराष्ट्र की फिडनोस हुकूमत ने असेंबली के दोनों ऐवानों से आज़ादी इजहार पर रोक लगाने वाला मुतनाज़ बिल मंजूर करवा लिया। हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी के लीडरों की शदीद मुखालिफत के बावजूद गुज़श्ता रोज़ असेंबली से और जुमे को कानून साज कौंसिल से महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 अपनी ज़बरदस्त अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर करा लिया। कौंसिल में इस बिल पर हुकूमत और अपोजिशन के लीडरों ने जोरदार बहस की। अपोजिशन पार्टी के लीडरों का कहना था कि यह बिल अर्बन नक्सल खत्म करने या शहरी इलाकों में मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने वालों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों और फैसलों के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर कार्रवाई के लिए लाया गया है। कौंसिल के अराकीन ने यह भी कहा कि शहरी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन बिल में लफ्ज नक्सलवादी ही नहीं है। बिल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इसी तरह की तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाया गया। अराकीन का यह भी कहना था कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ जब मुकुका और UAPA जैसे सख्त कानून मौजूद है, तो फिर इस नए बिल की क्या जरूरत है। राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत के इस बयान पर कांग्रेस ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई शख्स 75 साल की उम्र को पहुंच जाए तो इसे दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान को न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए इशारा करार दिया, बल्कि इसे एक सियासी खुशखबरी से भी ताबीर किया। पवन खेड़ा ने वीडियो पैगाम में कहा कि मोहन भगवत ने खुशखबरी दी है। अब अगर ये दोनों रिटायर होते हैं तो मुल्क को 11 साल बाद आज़ादी की सांस लेना नसीब होगा।
مغربی بنگال اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سویندو ادھیکاری نے ریاست کے ہندوؤں خصوصاً ہندو سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم اکثریتی علاقوں میں نہ جائیں۔ دراصل کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مغربی بنگال کے لوگوں سے جموں کشمیر آنے کی اپیل کی۔ اس کے جواب میں سویندو ادھیکاری نے بنگال کے لوگوں کو خبردار کیا۔ عمر عبداللہ کو اشاروں میں جواب دیتے ہوئے بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے کہا کہ کوئی بنگالی جموں کشمیر نہیں جائے گا۔ میں یہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ان جگہوں پر نہ جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے پہلگام حملے کا حوالہ بھی دیا۔ بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے مزید کہا کہ اگر آپ جموں کشمیر جا رہے ہیں، کشمیر نہ جائیں، جموں جائیں، وہ مندروں کا شہر ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہماچل پردیش جائیں، یہ دیو بھومی ہے۔ اتراکھنڈ اور اڑیسہ جائیں، یہاں ہمارے اپنے لوگ ہیں اور قدیم مناظر بھی ہیں، یہاں سیاحت سے ذہنی سکون بھی ملے گا، لیکن کشمیر یا مسلم اکثریتی علاقوں میں نہ جائیں۔ ناظرین، بی جے پی لیڈر کی شرانگیزی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ کینیڈا کے ایک شہر میں ہندوستانی کامیڈین کپل شرما کے کیفے پر گزشتہ رات خالصتانی دہشت گرد تنظیم ببر خالصہ کے رکن کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کیفے ایک ہفتہ قبل ہی شروع کیا گیا تھا۔ یہ فائرنگ کیوں کی گئی، اس کی وجہ اب تک تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اس تنظیم نے قبول کر لی ہے۔ کپل شرما نے بھی اس پر رد عمل میں پوسٹ کیا کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ بہت مضبوطی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ کینیڈا میں یہ واردات پیش آئی اور ادھر ممبئی پولیس بھی الرٹ ہو گئی۔ ممبئی پولیس کی ایک ٹیم مضافات میں واقع اوشویرا میں کپل شرما کی رہائش گاہ پر گئی۔ پولیس کا ان کے گھر جانے کا مقصد صرف ان کے پتے کی تصدیق کرنا بتایا جا رہا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس پوری طرح سے الرٹ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ بالی ووڈ کے سیلیبریٹی افراد کی جانوں کو ویسے ہی خطرہ رہتا ہے اور ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اسی لیے پولیس کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی ہے۔ مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ کے پسماندہ اضلاع میں شمار ہونے والے ہنگولی ضلع میں کینسر کا بم پھوٹا ہے۔ یہاں ضلع کے ہزاروں خواتین میں کینسر کی علامت نظر آنے کے بعد محکمہ صحت میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سنجیونی یوجنا کے تحت کی گئی کینسر اسکریننگ میں تقریباً 14,500 خواتین میں کینسر کی علامت پائی گئی۔ اس منصوبے کے تحت 8 مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 2,90,000 خواتین کا سروے کیا گیا، جس میں انہیں کینسر کی علامتوں سے متعلق سوالات کے جوابات دینے تھے۔ جو خبر سامنے آ رہی ہے، اس کے مطابق 14,542 خواتین میں کینسر جیسی علامتیں پائی گئی ہے۔ جب اسکریننگ اور ٹیسٹ کیے گئے، 3 خواتین میں رحم کا کینسر، 1 میں بریسٹ کینسر اور 8 خواتین کو منہ کے کینسر کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ریاست کے وزیر صحت پرکاش ابتکر نے اسمبلی کو بھی معلومات فراہم کی ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ کینسر کا پتہ لگنے اور اس کے فوری علاج کے لیے ہنگولی ضلع کلکٹر نے مہم چلائی تھی۔ کینسر کے علاج کے لیے دیہی علاقوں میں طبی کیمپ اور اسکریننگ منعقد کی جا رہی ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے الگ سے کینسر اسپتال قائم کرنے سے متعلق کسی منصوبے سے وزیر صحت نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں علاج سے متعلق سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہے اور ممبئی کے مشہور ٹاٹا میموریل اسپتال کے کینسر ماہرین ہر ماہ 2 مرتبہ 11 اضلاع اسپتالوں کا دورہ کریں گے۔ واضح ہے کہ اس مہم کی وجہ سے پڑوسی اضلاع میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے ووٹر لسٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے تنازع کے درمیان مدھیہ پردیش میں بھی چونکا دینے والے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کئی مقامات پر ایک ہی پتے پر 50 سے زیادہ ووٹر پائے گئے۔ در حقیقت 15 اپریل کو ریاستی الیکشن کمیشن نے تمام ضلع کلکٹروں اور ضلعی افسروں کو ایک خط لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ایک ہی گھر میں رجسٹرڈ 11 یا اس سے زیادہ ووٹروں کی بلدیات اور پنچایتوں کی ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہیں، جو MPSIDC کی فہرست کی بنیاد پر اربن باڈی وارک کر لیں۔ MPSIDC کی فہرست میں 13 سے 20 ووٹرز والے گھروں کی تعداد 6,17,998 ہے، جبکہ 49,998 گھروں میں ووٹرز کی تعداد 21 سے 30 درج ہے، جبکہ 6,151 گھروں میں ووٹرز کی تعداد 31 سے 40 تک ہے۔ ووٹرز کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے سیکریٹری ابھیشیک سنگھ نے کہا کہ ہم نے تمام کلکٹروں کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں کی فزیکل ویریفیکیشن کرائے جن میں 11 یا اس سے زیادہ ووٹر ہیں۔ انہیں جعلی ووٹر کہنا مناسب نہیں۔ کبھی کبھی تضادات پیدا ہوتے ہیں اور اسے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ووٹرز ہو سکتے ہیں لیکن ایڈریس غلط اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ حقیقت تفتیش کے بعد واضح ہوگی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے کہا ہے کہ کرناٹک کی طرح تلنگانہ حکومت میں اقتدار میں شراکت کا کوئی تصور نہیں ہے اور چیف منسٹر دیگر وزراء کے ساتھ متحدہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے ملو بھٹی وکرامارکا نے واضح کیا کہ تلنگانہ حکومت نے اقتدار کی کوئی رساکشی نہیں ہے اور تمام ایک ٹیم ورک کی طرح عوام کی بھلائی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS قائدین کے بیانات کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ عوامی مسائل پر مباحث کے لیے سابق چیف منسٹر KCR اسمبلی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اضلاع کے دورے اور عوام کے درمیان نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت نے 2 لاکھ روپے تک قرض معافی کا وعدہ پورا کیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں کسانوں کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ راشن کارڈ کی بنیاد پر قرض معافی اسکیم پر عمل کیا گیا۔
باریک چاول کی سربراہی اسکیم پر کامیابی سے عمل کیا گیا۔ خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے حکومت مزید 3000 نئے بسوں کو خریدنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مٹی وکرمارکا نے کہا کہ فیوچر سٹی کے قیام کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تلنگانہ کے کانگریس ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں عوام سے ملاقات پروگرام کے تحت رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے آج عوامی مسائل کی سماعت کی۔ پرجا وانی پروگرام کے تحت صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے عوامی نمائندوں اور کارپوریشنوں کے صدور نشین کو گاندھی بھون میں عوامی مسائل کی سماعت کی ذمہ داری دی ہے۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے شہر اور اضلاع سے آئے افراد کے مسائل کی سماعت کی اور درخواستوں کو وصول کیا۔ زیادہ تر درخواستیں اندرما ہاؤسنگ اور حکومت کی دیگر اسکیمات سے استفادے سے متعلق تھی۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں سے ربط قائم کیا اور درخواستوں کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں اور وزراء کے نام مکتوب روانہ کر کے موصولہ درخواستوں کو حل کرنے کی خواہش کی۔ بڑیا پیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ضعیف جوڑے نے جناب عامر علی خان MLC کو اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ نوجوان فرزند کے دیہانت کے بعد یہ خاندان معاشی مسائل کا شکار ہے۔ MLC عامر علی خان نے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی اور رکن اسمبلی پدماوتی ریڈی سے ربط کر کے اندرما ہاؤسنگ کے تحت مکان الاٹ کرنے اور چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے مناسب امداد کی خواہش کی۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے دفاتر میں میڈیا کے نمائندوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ GHMC اسٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں کل کیے گئے تبادلہ خیال کے دوران اس پر بھی بحث کی گئی کہ کس طرح سے مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد زونل کمشنران اور ڈپٹی کمشنران بلدیہ کے دفاتر میں میڈیا نمائندوں کی عادتانہ نقل و حرکت پر کنٹرول کیا جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب چینل اور بعض ویب میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے بلدیہ حیدرآباد کے عہدیداروں اور ملازمین کو ہراسانی اور بلیک میل کی شکایت کو بنیاد بنا کر عہدیداروں نے میڈیا کے نمائندوں کی ان دفاتر میں عادتانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے اور جلد اس سلسلے میں کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد RV کنن کی جانب سے احکامات کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے دفاتر میں میڈیا کے نمائندوں کو جن کے پاس ایکریڈیشن کارڈ موجود ہے انہیں ہفتے میں ایک مرتبہ بلدیہ حیدرآباد زونل کمشنران اور ڈپٹی کمشنران کے دفاتر میں داخلے دیے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سرکاری دفاتر بالخصوص بلدیہ کے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں پر پابندی عائد کیے جانے کی منصوبہ بندی صحافتی آزادی پر کاری ضرب کے مترادف ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آئے دن یوٹیوب چینل، فیس بک چینل اور سوشل میڈیا کے نام پر نام نہاد صحافتی نمائندے عہدیداروں کو ہراساں کرنے کے مرتکب پائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کا کوئی کنٹرول نہ ہونے کے نتیجے میں اس طرح کی ہراسانیوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور ویب میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے کی جانے والی ہراسانی کو بنیاد بناتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کے سرکاری دفاتر میں داخلے پر امتناع عائد کیا جانا درست نہیں ہے۔ پرانے شہر سے رواں سوتیلا سلوک کا خاتمہ کسی بھی حکومت میں ممکن نہیں۔ پرانے شہر کی گنجان آبادی میں واقع محبوب چوک کی تاریخی عمارت کی جگہ نئی مارکیٹ کی تعمیر کے لیے 19 اپریل 2022 کو اس وقت کے وزیر ولدی نظم و نسق KT راما راؤ نے سنگ بنیاد رکھا تھا اور اس تقریب کے 14 ماہ بعد محبوب چوک مارکیٹ کے انہدام کی کارروائی 8 جون 2023 کو شروع کی گئی تھی، لیکن انہدام کے بعد سے اب تک اس وسیع و عریض اراضی پر تعمیراتی کاموں کا آغاز نہیں کیا گیا۔ ماہ جون میں انہدامی کارروائی سے قبل محبوب چوک مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے مرغی تاجرین کو عارضی طور پر خزانہ عامرہ کی جگہ پر منتقل کر کے تجارت کے لیے جگہ فراہم کی گئی تھی اور اعلان کیا گیا تھا کہ اندرون 1 سال نئے مارکیٹ کمپلیکس کی تعمیر کے ساتھ ہی انہیں واپس دکانات الاٹ کر کے محبوب چوک مارکیٹ میں کاروبار کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت حکومت تلنگانہ نے 36 کروڑ کی لاگت سے 292 ملکیات کی تعمیر کا فیصلہ کر کے کاموں کی ذمہ داری قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا اور مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی نگرانی میں ان کاموں کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، لیکن اب جبکہ مارکیٹ کے انہدام کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور سنگ بنیاد تقریب کو 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی سرگرمیاں نہ ہونے پر مقامی عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پرانے شہر سے امتیازی سلوک کا یہ سلسلہ فوری بند کر کے ترقیاتی کاموں میں پرانے شہر کو درکار حصہ فراہم کیا جانا چاہیے، لیکن پرانے شہر کے ترقیاتی کاموں میں تاخیر پر کوئی آواز اٹھانے تیار نہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ بہار انتخابات کے ضمن میں فہرست رائے دہندگان کی انتہائی نظر ثانی کے بارے میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے درج 11 دستاویزات کے علاوہ مزید 3 دستاویزی یعنی آدھار، EPIC اور راشن کارڈ پر غور کیا جائے۔ یہ خوش آئند فیصلہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بابو لال حسین کیس کے 1995 کے فیصلے میں جو نظیر قائم کی گئی ہے اس پر حرف بحرف عمل کیا جائے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے ایک پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ امریکی قونصل جنرل متعینہ حیدرآباد جینیفر لارسن نے امریکہ کی آزادی کے 249 سال کا جشن منانے کے لیے تقریب کی میزبانی کی، جس میں نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے انچارج جارڈن اینڈریوس اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ جاریہ سال کا موضوع
اکٹھے مضبوط تر دیا گیا جس نے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان شراکت داری میں اتحاد اور تعاون کو اجاگر کیا۔ امریکہ اور ہندوستان کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے حلقہ گوشہ محل کے اپنے رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، جو این رام چندر راؤ کے بحیثیت صدر ریاستی یونٹ تقرر کے خلاف بطور احتجاج 2 ہفتہ قبل مستعفی ہو گیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور ہیڈ کوارٹرز انچارج ارون سنگھ نے ملون راجہ سنگھ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے مطلع کیا کہ پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کی ہدایت کے مطابق اس کا استعفیٰ فوری اثر کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی کو 30 جون کو روانہ کردہ مکتوب استعفیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے ارون سنگھ نے کہا کہ اس مکتوب سے جے پی نڈا کو واقف کروایا گیا اور ملون راجہ سنگھ نے اپنے مکتوب میں جس زبان کا استعمال کیا ہے وہ پارٹی کے نظریات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ حلقہ گوشہ محل سے تیسری مرتبہ نمائندگی کرنے والے ملون راجہ سنگھ نے اس وقت استعفیٰ دیا تھا جب انہیں پارٹی کے ریاستی صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی کے ادخال کی اجازت نہیں دی گئی۔ نئے ریاستی صدر کے نام کے اعلان کے طریقہ کار کے خلاف ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ متنازع تقاریر کرنے والے رکن اسمبلی صدر کے عہدے کی دوڑ میں شامل تھا اور وہ نامزدگی داخل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس خصوص میں ملون راجہ سنگھ نے پارٹی قیادت کے ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ قبول کر لیا۔ اس پر کہا کہ وہ اپنی آخری سانس تک ہندوتوا کے لیے کام کرے گا۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں گوشہ محل کا رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے کہا کہ ہندوتوا کے نظریے کے ساتھ ملک اور عوام کی خدمت کے مقصد کے تحت 11 سال قبل وہ بی جے پی میں شامل ہوا تھا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند کے احکامات پر ٹولی چوکی ٹریفک پولیس کی جانب سے آج ٹولی چوکی مین روڈ پر میگا ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ اسپیشل مہم انجام دی گئی۔ اس خصوصی مہم کے دوران 4 افراد کے خلاف حالت نشے میں گاڑیاں چلانے کے مقدمات درج کیے گئے اور نابالغ بچوں کی جانب سے گاڑیاں چلانے کے معاملات میں بھی مقدمات کا اندراج عمل میں لایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس خصوصی مہم کا مقصد سڑک حادثات میں کمی اور عوام میں شعور بیداری پیدا کرنا ہے۔ آئندہ بھی اس طرح کی مہم باقاعدگی کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر اچانک انجام دی جائے گی۔ پولیس نے بتایا کہ عوام کے اس تصور کو تبدیل کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے صرف رات کے اوقات میں ہی ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ مہم چلائی جاتی ہے۔ اب ٹریفک پولیس نے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اچانک اس مہم کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حالت نشے میں ڈرائیونگ کے واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا فری بوٹ کیمپ اتوار 13 جولائی کو شام 7 بجے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ گلوبلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پائتھون کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ ادارے کی جانب سے چلائے جا رہے پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ اتوار 13 جولائی کو شام 7 بجے سے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 900191481939387697 8